बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर शीना हूँ। नाजरीन, इस बदबूदार सिस्टम जो है वो इमरान खान के आगे मुकम्मल तौर पे हार चुका है। और अब शेख रशीद साहब का जो आज की उन्होंने एक कोहराम मचा दिया है। एक ख़बर आई थी, जब इनका इंटरव्यू आया था तो ख़बर आई थी कि शेख रशीद के ऊपर तशद्दुद हुआ, उनको थप्पड़ मारे गए इंटरव्यू के दौरान भी, और इंटरव्यू को बारहा काटा भी गया। तो आज शेख रशीद साहब ने अदालत के अंदर ख़ुद इस बात का इतराफ़ किया कि मेरे ऊपर इंतहाई बदतरीन तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के बाद मेरे से ये जो इंटरव्यू था वो करवाया गया, और उन्होंने बताया कि मुझे 3-4 सफ़े जो है वो दिए गए, जिनके अंदर 2-3 लाइनें जो थी वो मेरे कहने के ऊपर काटी गई, क्योंकि वो बहुत पर्सनल थी। उसके बाद मुनीर फ़ारूक के प्रोग्राम के अंदर बिठाया गया और वहाँ उनको थप्पड़े वगैरह मारी गई। एक सीनियर सियासतदान को, जिसको पाकिस्तान की आवाम ने वोट दे के मुंतखब किया, उसके साथ इस तरह का रवैया जो लोग रवार रख रहे हैं वो तमाम लोगों को पता है। अभी लतीफ़ खोसा साहब ने भी बयान दिया है कि मैं अभी शेख रशीद साहब से मिल के आया हूँ। तो जब मैंने शेख रशीद साहब से मुलाकात करके उनसे कहा कि आप तो ख़ुद 4 नंबर गेट के जो है वो बहुत बड़े शदाई हैं और आपकी ज़बान लर्जिश नहीं खाती गेट नंबर 4 का नाम लेते लेते, तो वो रोने लग गए कि मेरी वफ़ाएँ देखें और मेरे साथ क्या हुआ है। तो अब मुनीर फ़ारूक, कामरान शाहिद और आदिल शाहजेब और इस तरह के जो टाउट सहाफ़ी हैं, उनका भी मेरे ख़्याल में रास्ता रोकना चाहिए। और ऐसे लोग जो कि इस तरह, जिनके सामने जो है वो तशद्दुद हुआ बकौल शेख रशीद साहब के मुनीर फ़ारूक ने कहा कि नहीं, मेरे सामने शेख रशीद साहब को ना मारे, और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने साबित किया कि वो एक ऐसी करप्ट किस्म की जो है सहाफ़त कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान अलम बरदार कभी भी नहीं हो सकता। नाजरीन, ये बदबूदार सिस्टम जो है वो इस टाइम इमरान खान के सामने मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। और नाकामी का सबूत ये है कि इमरान खान के ऊपर जब एक केस किया जाता है, उस केस के अंदर जब सज़ा कलदम होने लगती है, जब पता चलता है केस के अंदर कुछ नहीं है, तो एक और केस के अंदर जो है वो गिरफ़्तारी डाल दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अरसा इमरान खान जेल के अंदर गुजारें। शेर को पिंजरे के अंदर कैद करके रखा जाए ताकि जो बाहर गीदड़ आया हुआ है लंदन से, वो जो है उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड लिया। वो एक पंजाबी की एक मिसाल है कि सुनिया हो जान गलियां दे विच मिर्ज़ा यार फिरे, कि ना कोई मुकाबला करने वाला हो और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आए, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की एक आदत है कि वो कभी भी एक गैरतमंद शख्स के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हमेशा वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर सवार हो के उन्होंने सियासत की है, और ये उनकी कामयाबी का या वज़ीर आज़म बनने का राज है, ये उनकी सियासत का राज है। तमाम पाकिस्तानी जानते हैं कि नवाज शरीफ की जो सियासत है वो मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के मोहब्बत के ऊपर और उनके दस्त शफ़क़त के ऊपर है। नवाज शरीफ की पार्टी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, नवाज शरीफ को आज तक सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट ने किया। आज आपके सामने एक शख्स जो इस मुल्क का बच्चा जिससे मोहब्बत करता है, वो अडियाला जेल के एक छोटे से सेल में पड़ा हुआ है, और वो शख्स जिससे पाकिस्तान का बच्चा नफरत करता है, जो कि कौमी मुजरिम है, जो कि सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में छुट्टियाँ मनाने आता है या वज़ीर आज़म इंजॉय करने आता है वज़ीर आज़म शिप, वो शख्स जो 4 साल अदालतों को मतलूब रहा, अदालतें बुलाती रही, वो नहीं आया। आज उस शख्स के सामने पूरे का पूरा पाकिस्तान का सिस्टम, पूरी की पूरी पाकिस्तान की रियासत गिरी हुई है, और वो शख्स जिसके साथ इस मुल्क की 80% आबादी खड़ी है, उस शख्स को अडियाला जेल के एक छोटे से सेल के अंदर कैद करके पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आपकी औकात ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े से ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता हालात ये हैं कि वो जो भी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को गिराने की, जो भी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरह साइड लाइन किया जाए, वो जो भी कोशिश होती है वो उनके अपने गले पड़ रही है। इमरान खान मकबूलियत की तमाम हदें क्रॉस करता जा रहा है। इमरान खान वो लीडर बनता जा रहा है कि जिसके लिए लोग खुद ब खुद निकलेंगे। आज पाकिस्तान के बच्चे के सामने बच्चे को ये पता है कि कौन पाकिस्तान के अंदर ताकत का दंगा नाच खेल रहा है, कौन है जो लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने पे मजबूर कर रहा है, कौन है जो लोगों को इंटरव्यू करवाने पे मजबूर कर रहा है, कौन है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को क्रैश कर रहा है, कौन है जो नवाज शरीफ जैसे कौमी मुजरिम को सरकारी प्रोटोकॉल दिलवा रहा है, और वो कौन है जो कि इमरान खान जैसे मुहिब्बुल वतन लीडर और ऐसा शख्स जिसके साथ 80% पाकिस्तानी आवाम की सपोर्ट है, उसको कौन अडियाला जेल के एक छोटे से सेल के अंदर बंद करके बैठा हुआ है, कौन है जो उसकी एक छोटी सी झलक, एक तस्वीर बाहर नहीं आने देता, कौन है जो एक केस से दूसरे केस के अंदर इमरान खान को फंसाता चले जा रहा है।
آج عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان سے استفسار کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی میرے اوپر مقدمات کی بھرمار کی جا رہی ہے، ہر روز ایک نیا مقدمہ کیا جا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان سے کہا کہ جناب آپ اپنے لیڈر کو فالو کر رہے ہیں، آپ کے لیڈر پہ جتنے مقدمے ہیں آپ پہ بھی اتنے ہونے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا آئین ہے، یہ پاکستان کا سسٹم ہے کہ نہ صرف عمران خان بلکہ جو شخص عمران خان کی سپورٹ کرے گا، جو عمران خان کو چاہے گا، جو عمران خان کو اپنا مرشد کہے گا، اس شخص کو بھی اذیتیں، تکلیفیں، پرابلمز دیکھنی ہوں گی، اس کے لیے بھی پرابلمز کریٹ کی جائیں گی۔ اور پرابلمز کریٹ کیوں نہ کی جائیں کہ جب ایک طاقتور دشمن ہو آپ کا، وہ آپ کے خلاف کوئی چال چلے، کوئی سازش چلے اور وہ اپنے سازش میں بری طرح ناکام ہو جائے اور وہ سازش اس کے گلے میں پڑ جائے تو اس کو غصہ تو آئے گا نا یار۔ اور اس کا غصے کا، جب اس کو غصہ آئے گا تو اس کے غصے کا ریئیکشن بھی آئے گا۔ ریئیکشن پھر اس طرح آئے گا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کو کسی قسم کے جلسے، جلوس، ریلی، کارنر میٹنگز، حتیٰ کہ ان کا جھنڈا لے کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ چور لوگ، پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کو پورا حق ہے کہ وہ الیکشن کمپین کرے، لیکن نہیں حق تو پاکستان تحریک انصاف کو حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واضح طور پہ پتہ ہے کہ انہوں نے جیت جانا ہے، اور اگر یہ جیت گئے تو ان کے ذہنوں کے اندر ایک خمار سوار ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ حالانکہ میری یہ امید ہے کہ وہ لوگ جو اپنی سوچ، کہ جو خود جیسے ہوتے ہیں وہ دوسرے کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ عمران خان اقتدار میں واپس آ کے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نقصان پہنچائے گا، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ بارہا کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے، جب فوج ٹوٹتی ہے ملک ٹوٹتا ہے، اور وہ اپنے ملک کو کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو اپنے ملک کی عزت بچانے کے لیے، اپنے ملک کے وقار پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ڈیل آفرز کی جا رہی ہیں کہ آپ باہر کے ملک چلے جائیں، وہ جانے کے تیار نہیں ہے۔ اس شخص کے ہاتھ میں جب پاور آئے گی تو وہ کیا اپنے ملک کی سورینٹی اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی خوشحالی اور ملک کا نام روشن کرنے کے لیے استعمال کرے گا، یا کسی کو گرانے میں استعمال کرے گا؟ عمران خان وہ شخص ہے جس کو 50 سال سے یہ قوم جانتی ہے۔ اس نے ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی تقریر سے لے کر 1992 کے ورلڈ کپ تک آپ پیچھے چلے جائیں، عمران خان نے ہمیشہ اس ملک کا نام روشن کیا ہے۔ اور جب اس کو موقع ملا، جب اس کے پاس پاور آئی، تو نہ صرف اس نے پاکستان کے بلکہ اس نے ایک صحیح مسلمان ہونے کا ثبوت دیا اور مسلم امہ کا نام روشن کیا۔ مرزا محمد علی جیسے مولوی جو کہ آج کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار تھا، کل تک یہی جو محمد علی مرزا صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان کی تعریفوں کے اندر وہ پل باندھے ہوئے ہیں، اور آج پتہ نہیں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے۔ آج محمد علی مرزا صاحب نے یکدم سے یو ٹرن لیا اور عمران خان کے اوپر جناب کہ یہ ولی اللہ نہیں ہے۔ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ اقوام متحدہ کے اندر محمد علی مرزا صاحب آپ تو کبھی نہیں گئے نا، نواز شریف کو موقع ملا وہ تو انہوں نے تو کبھی بات نہیں کی ناموس رسالت کے اوپر۔ یہ موقع اللہ پاک نے کس کو دیا؟ یہ کام اللہ پاک نے کس کے ہاتھوں کروایا؟ عمران خان سے۔ تو کیا وہ ولی اللہ نہیں ہے؟ ولی اللہ کا مطلب آپ سمجھ لینا، ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ میری نظر میں ہر وہ شخص جو اپنے ملک سے مخلص ہے، ہر وہ شخص جو اپنے مذہب سے مخلص ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ آپ مولوی حضرات ہیں، پتہ نہیں آپ نے اس کا کون سا فتویٰ جاری کر دیا، کیونکہ آپ لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہے سب کچھ، اور آج کل تو یہاں سب کچھ بک رہا ہے۔ پچھلے 16 مہینے سے ملک کو جس طرح ٹنگال کر دیا گیا ہے، جس طرح لیڈر لیس کر دیا گیا ہے، جس طرح اس ملک کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے، کیا وہ ملک کا بچہ نہیں جانتا؟ کیا آج پاکستان کا ہر شہری مایوس نہیں ہے؟ کیا یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیا یہ الیکشن پاکستان، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے؟ جو ایک سیاسی کشیدگی ہے وہ ختم ہوگی۔ وہ الیکشن جس کے نتائج کا پہلے سے پتہ ہے کہ ایک مفرور شخص کو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مقبولیت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی، ان کی شکلوں سے نفرت کرتی ہے، لیکن اس کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ تو کیا اس کے وزیر اعظم، ایسے شخص کے وزیر اعظم بننے کے بعد جس سے پاکستانی قوم کی نہ سپورٹ حاصل ہے بلکہ پاکستانی قوم اسے نفرت کرتی ہے،
جب وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا تو کیا اس ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا یہ سیاسی ٹیمپریچر جو ہائی ہے اس ٹائم کیا یہ اپنے لیول پہ آ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کمی کی طرف جا رہی ہے، اور ساتھ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب بلوچستان میں گئے، اس کے بعد ثناء اللہ ظہری کی پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی، جس طرح انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اپنا تھوکا ہوا چاٹا ہے۔ تو ثناء اللہ ظہری صاحب آپ پرانے سیاستدان ہیں، نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اپنا تھوکا چاٹا ہے۔ اسی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے اس نے ان کو ملک دشمن قرار دیا، اپنے جو اپنی دور حکومت تھا اس کو ختم کرنے کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کو قرار دے دیا، لیکن آج وہی اسٹیبلشمنٹ اس کو ہاتھوں میں ایک ننھے منھے بچے کی طرح گھما رہی ہے۔ پورے پاکستان کے بچے دیکھ رہے ہیں، لیکن طاقت کا ننگا ناچ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو کریش کرنے کی مکمل طور پہ کوشش کی جا رہی ہے، وہ کریش نہیں ہو رہی ان سے، کیونکہ وہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے کہ جہاں فالو کرتے ہیں لوگ عمران خان کو، یہاں ضلع تحصیل لیول کے لوگوں کو فالو نہیں کرتے لوگ۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کلچر یہ نہیں ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ ہے میاں والی، تو میاں والی کے اندر اگر کوئی اور امیدوار ہے تو ہم امیدوار کو دیکھیں گے۔ یہاں یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگ عمران خان کو دیکھ کے نمائندے کو ووٹ دیتے ہیں۔ عمران خان کسی کو بھی ٹکٹ دے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ الیکٹیبل کی جماعت نہیں ہے، یہ جماعت ہے ورکرز کی، ورکرز فالو کرتے ہیں عمران خان کو۔ اب یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو ہینڈل کرنا۔ آپ کسی سے پریس کانفرنس تو کروا سکتے ہیں، آپ الیکشن میں دھاندلی تو کر سکتے ہیں، لیکن دھاندلا نہیں کر سکتے۔ تو میرا یہ پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے کہ آپ کے جو آپ کو نا امید کیا جا رہا ہے یہ ثابت کر کے کہ نواز شریف آپ کے ملک کا اگلا وزیر اعظم ہے، آپ نے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی الیکشن کمپین بھی کرنی ہے۔ آپ نے 8 فروری کو الیکشن ڈے کے اوپر جا کے پولنگ بوتھ کے اوپر جا کے عمران خان کو سلیکٹ بھی کرنا ہے۔ کیوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پبلک نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ نواز شریف پبلک سلیکٹڈ نہیں ہے، وہ کہیں اور سے سلیکٹ ہو رہا ہے، پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ وہ کہاں سے سلیکٹ ہو رہا ہے۔ عمران خان کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ جب آپ لوگ سلیکٹ کریں گے تو وہ الیکٹ ہوں گے اور وہ انشاءاللہ پرائم منسٹر ہوں گے پاکستان کے، اور پاکستان ترقی کرے گا۔ بلوچستان کے اندر نواز شریف صاحب گئے اور باپ پارٹی کو اپنے ساتھ ملایا، اور شرم اور حیا دیکھیں کہ مریم نواز جو کہ جھوٹوں کی آکواشوانی ہے، جنہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا ان کا مشہور زمانہ وہ قول کہ میری لندن تو چھوڑے پاکستان کے اندر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، میں تو زکوٰۃ کے اوپر پڑ رہی ہوں۔ پھر ان کے اوپر لندن کے اندر جو سب سے مہنگا علاقہ ہے مے فیئر، اس کے اندر ان کے نام کے اوپر اپارٹمنٹ بھی نکلے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، نیل سے ایک کمپنی ہے وہ بھی ان کے نام پہ رجسٹرڈ تھی۔ جھوٹوں کی اکواشوانی نے کہا کہ میری تو پاکستان کے اندر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اسی اکواشوانی نے ایک مرتبہ کہا کہ باپ پارٹی جو بلوچستان کی پارٹی ہے، اس کا باپ، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہا دبے لفظوں کے اندر کہ ان کا باپ وہ ہے اور وہ جہاں ان کو کہے وہ وہاں شامل ہوتے ہیں۔ تو اب باپ پارٹی شامل ہو گئی ہے مسلم لیگ نون میں، تو آپ کسی اور کی طرف جائیں نا، آپ سیدھا جائیں مریم نواز کے بیان کے اوپر کہ پاکستانی قوم کا تو بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن مریم نواز کے اپنے بیان بھی ثابت کر رہے ہیں نا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک چور مفرور لاڈلے کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی، اور طاقت کا جس طرح ننگے سے ناچ کیا جا رہا ہے اوپنلی، کبھی بھی پاکستان کے اندر اس طرح نہیں ہوا۔ لیکن یہ بھی ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو لوگ پردے کے پیچھے تھے وہ پردے کے سامنے آ رہے ہیں۔ پردہ جو اٹھ گیا تو اللہ میری توبہ، تو پردہ تو اٹھ چکا ہے۔ ولاگ اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت رہتی ہے۔ آپ نے لائک، کامنٹس اور اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔